एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वक्त भी क्या अजीब खेल खेलता है। एक ज़माना था, एक सदी से ज़्यादा पहले जंग अजीम से ज़्यादा से भी मतलब अरसे गोरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं पर राज किया। उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी दाखिल हुई कि एक सदी से ज़्यादा हिंदुस्तान और मुसलमानों पर हुक्मरानी करती रही और उनको अपने इशारे पे नचाती रही। आज आलम ये है, और आलम नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक के जो अक़वाम हैं वो देखें अपनी सोच को लेकर, अपने सियासी शऊर को लेकर कितने आगे निकल चुकी है। हम तो शायद उसका 1% भी नहीं है। अगर मैं 75 साल हमारे मुल्क की आज़ादी के मैं देखूं तो हम तो उसका इस वक्त भी 1% भी नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो ब्रिटिश बॉर्न इंडियन हैं, ऋषि सुनाक। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का ही ओहदा के बराबर होता है, वो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हमजा यूसुफ है। ये फ़र्क है एक लॉजिकल डेमोक्रेटिक नेशन का और एक इमोशनल डेमोक्रेटिक नेशन का। अगर आप मेरे पिछला एक प्रोग्राम देखें जिस पर मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ या ये मालूमात आपके साथ शेयर की थी कि हाउ पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट विद पीपल माइंड, कैसे सियासतदान हमारे दिमागों को मैनिपुलेट करते हैं। उसका सबसे आखिरी पॉइंट ये था जिस पर हम पूरे उतरते हैं कि तरक्की याफ्ती ममालिक की जो अक़वाम है, जो लोग हैं, वो सियासी शऊर से फ़ैसले करते हैं। जब इतने आला ओहदों पर फाइज नुमाइंदों को उनको जब मुंतखब करना होता है तो वो सियासी शऊर का इस्तेमाल करते हैं, वो लॉजिक्स की स्टडी करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन उनके लिए और उनके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, कौन इतना कैलिबर है कि अगर हमारे मुल्क में अगर इकोनॉमी को लेकर या दीगर जो सेक्टर्स हैं अगर उसमें क्राइसिस चल रहे हैं तो वो कैसे हमें निकालेंगे। वो ये देखते हैं, वो कैलिबर देखते हैं, वो टैलेंट देखते हैं, वो उनकी जो पीछे से। और हमारे यहाँ तो भाई ख़ानदानी सियासतदान चले आ रहे हैं ना, वहाँ का जो सियासी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वहाँ पर एक मतलब आए और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनते, वहाँ पर नीचे से ऊपर आते हैं। वहाँ पर पहले वो इनिशियल बेस पर सर्विस करते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं और फिर उनकी जो पार्टीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आइंदा ये जो कैंडिडेट है क्या ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मतलब फ़ायदेमंद है या नहीं है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो टीवी पर आकर वो लोग एक दूसरे के वो मुख्तलिफ इकोनॉमी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे डिबेट होती हैं और वो बड़े सुलझे हुए अंदाज से एक दूसरे को डिबेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे मुल्क में और हमारे मीडिया में एक तरफ आप शहबाज शरीफ को बिठा दें, इमरान खान साहब को बिठा दें, बिलावल भुट्टो साहब को बिठा दें, ये तीन खड़े हों और अवाम बैठे हों और वो पॉइंट्स आप उनके सामने रखते जाएं और वो क्या इतने सुकून से, इतने तहम्मुल से डिबेट करेंगे तमीज़ के दायरे में? बिल्कुल नहीं। तो ये फ़र्क है। अच्छा, इसका कसूरवार जब मैं हिस्ट्री की तरफ आप देखें ना तो इसका बहुत हद तक कसूर वो हालात है जिसने हमें एज अ नेशन सियासी जिसे हम कहते हैं ना पुख्तगी, वो नहीं हमें मिल पाई। उसकी बेसिक वजह ये है, इसको मैं सक्सेस और फेलियर टाइमलाइन से मंसूब कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ ऐसे लूप होल्स हमारे साथ हुए या हमारी तारीख में हमें वो लूप होल्स, वो फेलियर्स नज़र आते हैं जिसकी वजह से आज जिस बहरान का हम शिकार हैं। सबसे पहले सियासी बहरान हुआ, फिर माशी, फिर आइनी, फिर अदालती, ये सारे बहरान में के समंदर में हम सब डूब रहे। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें पहले तारीख में जाना पड़ेगा। तारीख में आप ये देखेंगे हमें सिर्फ 2 वॉर्स अमूमन याद रहती है, एक 1965 और एक 1971। लेकिन आपको पता है कि आज़ादी के तकरीबन 2 महीने के बाद हम पर हिंदुस्तान की तरफ से भारत ने
حملہ کیا تھا اور اس وار کو فرسٹ کشمیر وار کہا جاتا ہے. اچھا یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا. آپ دیکھیں کہ ہم نئے آزاد ہوئے, ابھی تو 2 مہینے ہوئے, ابھی تو ہمارا پورا فوکس انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے میں لگا ہوا تھا. دوسرا بھارت سے جو مہاجرین آئے تھے ان کو ہمیں ان کو مطلب ایکوموڈیٹ بھی کرنا تھا, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت ساری قربانیاں دے کر آئے تھے, وہ پاکستانی تھے, تو ان کو مطلب ایز اے پاکستانی ہمیں بہت سارے کام کرنے تھے, ان کی بحالی کے کام کرنے تھے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ 2 مہینے کے اندر بھارت کی طرف سے کشمیر کو لے کر ایک حملہ ہوا. اس وقت ہماری آرمی اتنی ویل اکوپ بھی نہیں تھی, لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو ناکام کیا. اچھا اس کا اثر کچھ وہاں اس وقت کے جو اسٹیٹ گورننس تھی وہ اس وقت جو ہے نا پریشان بھی تھی. اور آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ کا یہ گھر ہے اور اس پہ کوئی بار بار حملہ کرے گا تو آپ کی توجہ دوسری چیزوں سے ہٹ کر آپ کی توجہ اس پر رہے گی کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو لے کر ہم اپنے جو ہماری باؤنڈریز ہے اس کو کس طرح سیکیور کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اپنی آرمی کو ویل اکوپ کیا جائے. تو جو آرمی کا جو بجٹ ہے نا اس وقت بھی مطلب اسی 2 مہینے کے بعد ہی آرمی کا بجٹ اوور آل 70% مختص کیا گیا, کیونکہ یہ بہت ضروری تھا اس وقت جو حالات بنے. لیکن پھر یہ ایک ایسی ڈگر چلی کہ جب بھی بجٹ بنایا گیا اس ملک کا تو آرمی کا سب سے ٹاپر ہوتا ہے, اس کے بعد ہیلتھ ایجوکیشن بعد میں آتا ہے. تو شروعات میں بھی ہمارا 70% جو بجٹ تھا بجائے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگنے کے حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ آرمی کو مختص کرنے پڑے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملٹری رنز جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ملٹری اوور سوسائٹی, تو اس وقت ملٹری رنز 50 کمرشل اینٹیز, اور ہوا کچھ یہ کہ پرائم منسٹر سے زیادہ اختیارات ملٹری جرنل کو شفٹ ہو گئے. دوسرا جو سب سے میجر وجہ رہی ہے وہ ہے 1954 میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی چینج دا فیوچر آف ماڈرن پاکستان. اب تھوڑے سے جب حالات سنبھلے تو 1954 میں ایک ایشین رومن لا ہے جس کے مطابق جب جمہوری نظام یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کو وہ سپر پاور دیتی ہے جس کی وجہ سے کچھ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, اگر اس وقت حالات کانسٹیٹیوشن اور جو اس وقت کے جو ایگزسٹنگ لاز سے اس سے ہٹ کر اگر لوگوں میں یا عوام میں انارکی پھیل رہی ہوتی ہے, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گورنر سے ان کی گورننس کی دسترس سے سب کچھ باہر نکلتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے, تو اس وقت کچھ ایسے ایمرجنسی اسٹیپس لیے جاتے ہیں جسے رومن لا نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا نام دیا. تو یہی کچھ حالات 1954 میں بنے, اور اس وقت اگر میں ایک لائن میں کہوں تو سمجھے مارشل لا کی ہسٹری کی پاکستان میں ایک ابتدا ہوئی. اور ہوا کچھ یہی کہ اس وقت گورنر جنرل تھے 1954 کے جو گورنر جنرل تھے انہوں نے پارلیمنٹ ڈیزولو کی, جبکہ اس وقت سپریم کورٹ گورنر کے اس آرڈر کو ریجیکٹ کر سکتی تھی. لیکن مجھے نہیں پتا حالات کس طرح کے تھے, وہ تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ہی دیکھے ہوں گے کہ سپریم کورٹ بھی انہوں نے بھی گورنر جنرل کا ساتھ دیا. اور پھر ہماری ایک مارشل لا کی پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 32 سال سے زیادہ 75 سال میں 32 سال جو ہے پاکستان کے وہ مارشل لا کی نظر ہو گئے, جس میں آپ 1951 سے 54, 1958 سے 69, 1971 سے 72, 1977 سے 1988 اور پھر 1999 میں دوبارہ مشرف صاحب کا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہوا کہ 1988 سے اگر میں ایک تو بھٹو صاحب کا دور تھا, اس وقت تو بھٹو صاحب نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک نام دیا. لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو واقعی میں ایک لیڈر مانا. انہوں نے ایک مسلم ورلڈ بنانے کی ابتدا کی, اور فرسٹ اسلامک سمٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کاوشیں تھیں
جو ابتدا وہیں سے ہوئی تھی کہ پھر آج ہم ایٹمی ممالک میں اگر آج پاکستان شامل ہے تو وہ اس وقت کی وہ کوششیں تھیں جو فرسٹ اسلامک سمٹ میں جو فرنٹ لائن میں جو مسلم لیڈرز بیٹھے ہیں وہ انہوں نے امہ کو امپاورڈ کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف تو سازشیں ہوئیں، لیکن جب بھی کسی بھی لیڈر نے امہ کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے جب کوششیں کی گئیں تو ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئیں، اور ایک سازش کے تحت انہیں مطلب کسی کو قتل کر دیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی. ایک ایسی تلخ حقیقت ہے بیسیکلی آئی تھنک یہ اس نے ہے نا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جلتی پر تیل کا کام کیا، یا ایک ایسا وار کیا جس کی وجہ سے ہم پوری طرح ایز اے نیشن ہماری سوچ، ہماری سیاسی سوچ ڈسٹارٹ ہوئی. ہوا کچھ یوں تھا کہ 1955 میں ایک بل پاس ہوا جس میں بنگلہ دیش کو چھوڑ کر باقی صوبوں کو ایک اینٹی بنایا گیا. آئیڈیا یہ تھا کہ پاور اگر ایک ہاتھ میں رکھی جائے گی تو ایڈمنسٹریشن کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور فیصلے تیزی سے لیے جا سکیں گے. اچھا اس میں پورے ملک کی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن اس کے برعکس لوگوں میں ایک فرسٹریشن پائی گئی، کیونکہ ان کو اس وقت لوگوں کو لگا کہ اس سے مطلب 1 یونٹ اسکیم سے ان کی اپنی جو انفرادی شناخت ہے وہ کھو جائے گی. ترقیاتی کاموں میں ریموٹ ایریاز نظر انداز ہونے لگیں گے، اور کراچی جو کہ اس وقت کیپٹل ہوا کرتا تھا لیکن 1960 میں کیپٹل اسلام آباد بنا دیا. اس وقت سندھ کی عوام نے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا جب کیپٹل اسلام آباد بنایا گیا، اور انہوں نے 1 یونٹ اسکیم کے خلاف احتجاج بھی کیا، اور دیگر صوبوں میں بھی اس کے خلاف احتجاج ہوئے. اور دوسری طرف اگر میں ایسٹ پاکستان کی بات کروں تو وہ بھی اس کی اثرات کی لپیٹ میں آیا، کیونکہ یہ 1 یونٹ اسکیم ویسٹ پاکستان میں کی گئی تھی، ایسٹ پاکستان کو علیحدہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے اثرات وہاں پر بھی آئے. ایک تو ان کا جو جغرافیائی جو ان کی جو لوکیشن تھی، دوسری زبانیں کہ ایسٹ میں بنگالی تھی اور ویسٹ میں اردو تھی، اور 1952 میں جب اردو کو نیشنل لینگویج بنا دیا گیا اور پاکستان کا جو میجر ریونیو تھا نا اس وقت وہ مشرقی پاکستان سے جنریٹ ہوتا تھا، کیونکہ ایسٹ پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا، اور 1958 تک جو ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو آدھا ریونیو تھا وہ ایسٹ پاکستان دیتا تھا، اور ویسٹ پاکستان آج کی طرح امپورٹ کرتا تھا. اچھا جب ریونیو کی بات ہوتی تھی تو اس وقت اس دور میں جو جنریٹ بیسیکلی ایکسپورٹ سے ہوتا ہے اور ایسٹ پاکستان سے آتا تھا تو 23% ایسٹ پاکستان کو دیا جاتا تھا اور باقی 77% ویسٹ پاکستان پر لگایا جاتا تھا پروجیکٹس کی صورت میں. یہ بھی بیسک ایک وجہ بنی دوریاں پیدا کرنے کی، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں اختلافات پیدا کرنے کی، جو بعد میں ایک جنگ کی صورت اختیار کو لے کر جو ہے نا اختلافات اتنے بڑے کہ ایسٹ پاکستان میں احساس کمتری کا شکار ہوتے گئے، اور وہاں کے لوگوں میں ایک ہیٹریڈ، اور پھر اس ہیٹریڈ کو تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان نے بھی کافی ہوا دی، اور وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ جیسے پاکستان آزادی کے 2 مہینے میں پہلے انہوں نے وار کی جس میں انہیں ناکامی ہوئی، تو اس دفعہ پھر 1965 کی وار میں ان کو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس دفعہ 1971 میں، کیونکہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے جو گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں جب یہ باہر جاتے ہیں نا تو باہر والے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اس وقت کی وار میں کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک تو گھر کے کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگائی گھر کے ہی چراغ نے، تو یہی وہ بہت سارے ایسے تلخ حقائق ہیں جس نے اس وقت یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں دوری پیدا کی. کاش کہ اس وقت بھی جو آئین میں آج کل جو آئین کی بات کر رہے ہیں نا کہ آئین کو فالو کریں، آئین میں جو ہے اس کو فالو کریں، اسی طرح ہونا چاہیے، تو اس وقت بہت ساری چیزیں خراب ہوئیں. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ حکمران، جن لوگوں کے پاس پاور آ جاتی ہیں
وہ پھر اپنے مفاد کے لیے پاور کا استعمال کرتے ہیں، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں آج کل ہم ہر طرح کے بحران کا شکار ہیں، عوام صرف نیوز چینلز کے سامنے بیٹھ کے روزانہ کے یہ تماشے دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوا، اس کیس کا فیصلہ کیا ہوا۔ اچھا، ان تمام جو آج کل جو یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں، آپ نے ایک بات غور کی کہ جب ان کی اپنی گورننس پر بات آئی تو سارے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کسی کو ایک غریب آدمی، ایک عام پاکستانی کے ساتھ جو 75 سالوں میں اس کا جو استحصال کیا گیا ہے، اس پر تو کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ جتنے بھی پی ایم ایل نون ہیں یا پیپلز پارٹی ہیں، یا چلے عمران خان صاحب کی بھی جو گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے بھی یہی وعدے کیے تھے نا 2018 میں کہ لوٹا ہوا مال ہم واپس لے کر آئیں گے، لوٹورے سے پاکستان سے جو لوگ یا عوام کا پیسہ ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کا پیسہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پی ایم ایل نون کے ساتھ بھی، کہ ایک بار میں جب یہ لوگ آپس میں یہ دونوں مطلب ایک دوسرے کے خلاف کیسز کرتے تھے، وہی جیل ہوتی تھی، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا اور اس پر سیاست کرنا۔ لیکن اس اوور آل یہ پوری پکچر میں اگر کسی کا قصور ہے تو ووٹر کا ہے، وہ میرا اور آپ کا ہے، کہ ہم اتنے سالوں میں بھی، ایک بچہ بھی جب بہت ساری چیزیں آبزرو کرتا ہے، ہم اتنے سالوں میں بھی ان کی جو حرکات و سکنات رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایکسپیرینس تھا، بیڈ ایکسپیرینس تھا، یہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں۔ کہتے ہیں نا انسان تجربات سے سیکھتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، وہی چہرے جن کے 22 خاندانوں کے وہی لیگیسی والے چہرے جب ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو ایک بریانی کی پلیٹ میں آپ ان کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی نسل در نسل غلامی والی زندگی جی رہی ہے، آپ لوگوں کو نجی جیلوں میں رکھا گیا ہے، آپ لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے بنیادی جو سہولیات ہونی چاہیے، آج بھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں۔ 75 سال گزر گئے ہیں، انشاءاللہ اگر پاکستان نے سینچری کر دی تو کیا فائدہ ہے آزادی کے ان سالوں میں، جب ہمیں ہمارے بنیادی حقوق صحیح جس کو معنی کہتے ہیں یا میننگ کہتے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہم ان کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے آگے نیچے جھکے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کی وہ جو ووٹرز ہیں ان کو زمین پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کوشش کی کہ اگر وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے نا، اوپر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو اپنا نوکر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ ہے جس کی بنیاد پر آج یہ اس عہدے پر پہنچے ہیں، اس لیے اب ان کو ہمارے لیے کام کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں جب ہم کسی کو نوکر رکھتے ہیں اور انہیں اجرت دیتے ہیں تو مطلب ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اجرت، ان کو سیلری کرتے ہیں، تو کام بھی تو آپ اپنے مطلب کا کرواتے ہیں نا، تو یہ بھی تو آپ کے سرونٹ ہیں۔ وہاں پر یہی تو سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ڈیلیور کریں، آپ ہمیں پھر وہ بینیفٹس بھی دیں۔ اچھا، سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ ایک وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے ایکسٹریمزم جنریٹس فرام 1978 to 1988۔ 1978 سے 1988 تقریباً اس 10 سال کے عرصے میں پاکستان ریڈیکلائز ہوتا گیا۔ ایک طرف تو بھٹو صاحب کی پھانسی کو لے کر لوگوں میں اتنا انتشار پھیلا کہ دوسری طرف رشیا افغان جنگ میں بہت سارے ملٹری ونگز بن گئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ نے پاکستان کو اپنا ایلائی بنا کر ہمیں پراکسی وار میں دھکیل دیا۔ اچھا، ہم 2 دفعہ، پاکستانی قوم 2 دفعہ یا پاکستان 2 دفعہ پراکسی وار کا صرف اور صرف امریکہ کے اپنے مفادات کی وجہ سے اس کا شکار ہوا۔ ایک تب جب افغان اور رشیا وار ہوئی تھی، اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پتا ہے کہ روس اور امریکہ اس سے پہلے 2 سپر پاورز کہلائے جاتے تھے پوری دنیا میں۔ امریکہ کو کچھ بھی کر کے رشیا کو ڈیفیٹ کرنا تھا افغانستان میں،
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امریکہ نے پاکستان کو اپنا ایلائی بنا کر وہاں کے جتنے بھی ایکسٹریم ونگز تھے یعنی طالبان تھے ان کو انہوں نے فنڈنگ کی تاکہ وہ رشیا کو بیک آف کر سکے. لیکن جب وہ وار ختم ہو گئی تو اور ان کی فنڈنگ بند ہو گئی کیونکہ امریکہ نے تو اپنے مقاصد حاصل کر دیا اور رشیا ٹوٹ گیا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خمیازہ پاکستان کو ہی بھرنا پڑا اس نتیجے میں کہ پاکستان میں وہ ایکسٹریمسٹ جو ونگز تھے یا جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کی انوالومنٹ پاکستان کی طرف زیادہ ہونے لگی. اور دوسرا یہ کہ نہ ہمارے اپنی آرمی کے جوان شہید ہوئے, ہمارے اپنے لوگ ایکسٹریمزم کا شکار ہوئے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ ہم ایک ایکسٹریم ٹیررسٹ کنٹری ہیں. پھر دوسرا جو ہم جو پراکسی وار کا شکار ہوئے وہ ہوئے 9/11 کے بعد, جب امریکہ نے اگین القاعدہ اور طالبان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا اور پاکستان کو ایلائی بنا کر انہوں نے اپنے جو بھی ان کے مقاصد تھے, جو بھی ان کا گول تھا, اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے ایک ہماری قربانی, ہمیں قربانی کی بھیٹ چڑھایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ہم سیاسی طور پر اسٹیبل ہو پائے اور نہ ہمارے ملک میں جو ترقیاتی کام ہونے چاہیے تھے وہ سبوٹاج ہو گئے. ہوا ضرور تھا کہ چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہو یا چاہے مشرف صاحب کا دور ہو, اس وقت بلینز جو ہے نا ہمیں ایڈ ملی, پاکستان کو ایڈ ملی صرف اور صرف اس لیے کہ امریکہ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کو ایڈ کی صورت میں فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلا پن بھی کیا گیا, جہاں ہم نے سپر پاور کے ساتھ اتنا ساتھ دیا, لیکن جب ہم ایٹمی ممالک میں شامل ہوئے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگائے گئے. مشرف کے دور میں جہاں پر ہم پاکستانی خود قربانیاں دے رہا ہے, آرمی کے جوان قربانیاں پیش کر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, پاکستانی ایک عام پاکستانی بومبنگ کا اور ایکسٹریمزم کا اور ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور پاکستان کے جتنے بھی ترقیاتی کام تھے وہ سبوٹاج ہونا شروع ہو گئے کیونکہ باہر کی دنیا یہاں ٹریڈنگ کرنے نہیں آ رہی تھی. الٹا یہاں کے جو ہمارے بزنس مین تھے ان کو باہر جانا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کے اپنے اخراجات جو ہے ان کی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی استعداد سے باہر جانے لگے. یہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ایک ڈسٹربڈ نیشن رہے, ہم یہی نہیں پتہ لگا سکے, یہی نہیں اندازہ ہوتا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ ریپیٹڈ فیسز آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں یا آپ سے بہت سارے ایسے وعدے کرتے ہیں جو ماضی میں بھی نہ پورے کیے تو آپ کیا کریں گے, لیکن آپ کے اندر وہ سوچ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ جو میرا ووٹ ہے اس سے میں اپنی زندگی اور پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور صرف اور صرف میرا اور آپ کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے. اس لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے. آپ کو اب تو حالات ایسے ہیں کہ اگر اب نہیں بدلے تو کب بدلو گے؟